वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। ऐ वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। ऐ वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद इकबाल। बात करेंगे इमरान खान साहब के फैसलाबाद में जलसा में होने वाली गुफ्तगू का, जो उन्होंने अपनी तकरीर में पाक फ़ौज के हवाले से एक बात की थी। स्याह सबाक के साथ बिल्कुल दलील के मुताबिक उन्होंने अपनी बात की। उन्होंने पाक फ़ौज की तहज़ीक नहीं की, इस बात से किसी को इनकार नहीं। पाक फ़ौज हमारी शान है, हमारी हर तरह से हमदर्दियाँ उनके लिए, उनके वक़ार के लिए, उनकी शान के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तानी फ़ौज एक सीसा पिलाई हुई दीवार है हमारे दिफा के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी सलामती के लिए, और किसी ने उनकी जो वक़ार है उससे खेलने की कोशिश नहीं की है। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में सिंपली जो आर्मी चीफ़ का होने वाला तकर्रर है उस पे उन्होंने मुफस्सल एक बहस की है, बात की है, बात समझाने की कोशिश की है, जिसमें कहीं कोई ऐसा अभाम है नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने आर्मी चीफ़ का इंतखाब करना है उन्होंने उनकी नीयत पे शुबा किया है, क्योंकि वो तो सारा इम्पोर्टेड टोला है। और जो कुछ पाकिस्तान की आर्मी के लिए इन लोगों ने, इनके टब्बर ने, इनकी पार्टी के जो जूनियर सीनियर रहनुमा हैं, उन सब ने जो पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक इनकी जो गुफ्तगू रही है, जिस किस्म की ये बकवास करते रहे आर्मी के लिए, तो आज ये दोहरा मेयार होना नहीं चाहिए। इमरान खान कभी उस सतह पे बात नहीं कर सकते। उन्हें पता है इदारों की इज़्ज़त और एहतराम का। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की है। सिस्टम में बातचीत की जा सकती है, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात हुई नहीं कि जहां ये कहा जाए कि जी इमरान खान ने कोई ऐसी बात कर दी कि उनके लिए जो एक शिकंजा तैयार हो रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जो इस सारी कार्रवाई को नेगेटिव लेके जा रहे हैं, ये जो चोर हैं, जो टब्बरों का चोर है, तो वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अदालत आज इस्लामाबाद की, उसमें जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, किसी ज़माने में वो भी एंकरों का एक हिस्सा हुआ करते थे। मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू कानून से मुतालिक उनकी भी जो काशिफ अब्बासी के साथ है ऑफ द रिकॉर्ड में, जब ये अदलिया तहरीक चल रही थी। तो आज अगर कोई बंदा इस सारे मामलात में घुस के दूसरों को ज़लील करता है, तो ये पहले उन्हें अपना गिरबान देख लेना चाहिए। उन्होंने, इमरान खान ने कल फैसलाबाद के जलसे में एक रुख दिखाया है कि ये सारे मामलात आए बैठें, हम बैठ के इसको तय करते हैं कि एक सिस्टम है सारी दुनिया में, उसको फॉलो करते हैं, या हम अपना एक सिस्टम जो है वो बना लेते हैं। उसने ये तो नहीं कहा कि जी अब मैं बनाता हूँ तो आप फॉलो करें। उसने तो ये सिंपल बात की थी कि ठीक है जी, मैं इस बात पे तैयार हूँ, पहले इलेक्शन का जो है वो आप अनाउंस करें, उसके बाद में हम जो उसकी रिफॉर्म्स इलेक्शन की वो ले लेते हैं। आर्मी चीफ के तकर्रर का जो तरीक़ाकार है हम उसको रिविज़िट कर लेते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई मज़ायका नहीं है। और पाकिस्तान में जो इस किस्म की अब ये प्रोपेगेंडा कल से शुरू हुआ है, तो वो बिल्कुल गलत है, झूठा है। इसमें उनके जो वक़ार और उनकी जो शान है पाकिस्तान आर्मी की, कहीं कोई किसी ने भी कोई बात नहीं कि ना कोई कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी इस फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, और आज भी बच्चे शहीद हो रहे हैं, माओं के बेटे शहीद हो रहे हैं, भाई शहीद हो रहे हैं, शौहर शहीद हो रहे हैं। बहुत बड़ा जो अलमी है हमारी फ़ौज के साथ, नुकसान का, शहीदों की एक तारीख़ है। तो सब जो काबिल इज़्ज़त हैं, हमारे माथे का झूमर हैं, हमारे दिल का सुकून है, सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये जो घुस बैठी हैं इम्पोर्टेड हुकूमत में,
انہوں تو اب یہ کرنا ہی کرنا ہے کہ جی کسی طریقے سے عمران خان کو اس چکر میں لگائیں. پہلے اس پہ وہ دہشت گرد گنڈے داڑھی والے چھوڑ دیے کہ جی انہوں نے ان کے کہنے پہ جو ہے وہاں پہ نعرے بازی ہوئی ہے سعودی عرب میں. کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے اپنے وہ گندے لوگ تھے جنہوں نے سارا گند کیا تھا. اس کے بعد میں بے پناہ اس قسم کے الزامات، بکواس ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھی کسی طریقے سے تحریک انصاف پاپولر جماعت ہے، پاکستان کی لیڈنگ جماعت ہے اور آرگنائز لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے. تو یہ سارے وہ راستے ہیں جہاں پاکستان میں انتشار پیدا ہوگا. تو ایسے لوگوں کو آپ بالکل ملحوظ خاطر نہ رکھیں، ان کی بات بھی نہیں سننی چاہیے. تو چونکہ چور ہیں یہ، ان کا جو عمران خان نے کل کہا ہے کہ یہ چاہتے ہی وہ ہیں کہ جو کسی ایسے آرمی چیف کو یہ لے کر آئیں یا سپورٹ کریں کہ جو ان کے معاملات کو خاموشی سے چلتا رہنے دے. تو ایسا تو کوئی بھی پاکستان کا فوجی، ایک سپاہی بھی کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو پاکستان کی فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے. عمران خان صاحب نے بات کسی اور کنسیپٹ میں کہی تھی، کسی اور پیرائی میں وہ بات تھی، کسی اور سلسلے میں. تو اگر آپ کبھی اس سارے مسئلے پہ غور کریں تو ہمارے بعض لوگ ایسے گزرے ہیں ہماری فوج میں بھی کہ جن سے پاکستان کو جو ہے ان کو وقار ملا نہیں ہے، لیکن یہ کہ فوج ہماری جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، سنگل واحد جو ہے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. تو فوج ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہے، ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے سارے. اور آرمی چیف بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتے کسی معاملے پہ جب تک سارے کور کمانڈر جو ہیں. ہماری فوج کا جو ڈسپلن ہے، کور کمانڈر سے ہر معاملے مشاورت ہوتی ہے. تو وہ سارا ایک سسٹم ہے. چونکہ پاکستان میں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان سارے معاملات کا، کہ جیسے پولیس کا ایک اپنا نظام ہے، عدلیہ کا اپنا ایک نظام ہے، تو فوج کا ان سب سے بہتر نظام ہے. تو وہ جو اپنے معاملات ہیں وہ گلیوں میں نہیں ہوتے، نہ ہی ہونے چاہیے. جلسوں میں بھی یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو اداروں کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں انہیں بھی سارے معاملات پہ قدرے محتاط انداز میں وہ گفتگو کرنی چاہیے. تو عمران خان صاحب بسا اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا پیش کیا جاتا ہے. بہرحال وہ ایک لیڈر ہیں اور پاکستان کے انشاءاللہ ہونے والے پرائم منسٹر ہیں. تو بہت سارے معاملات اور بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں. لیکن یہ بات کہیں بھی اچھی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ادارے یا اپنی فوج کو ملائن کریں. تو دیکھیں گزشتہ چند ہفتوں میں وہ جو بی بی زیبا چودھری صاحبہ ان کا معاملہ ہے، اس کے بعد میں جو وہ شہباز چودھری جو ان سے اپنے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو شہباز گل کے ساتھ، تو یہ سارے معاملات ان کے ساتھ برابر اس کو وہ چل رہے ہیں پیرالل، اس سارے معاملے کو خراب کرنے کے لیے. کیونکہ یہ ٹولہ ہے، امپورٹ ٹولہ، ان کا ایک ایجنڈا ہے. ساری دنیا آج سمجھتی ہے، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان کو جو مسلط کیا گیا ہے وہ ہمارے جو ایسٹس ہیں پاکستان کے، ابھی تو شروعات ہے. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑنا، انہوں نے ہر چیز فروخت کر دینی جن سے ان کے پاس پیسہ آئے. پاکستان کا انہیں مفاد عزیز نہیں ہے. اور یہی خواجہ آصف ہے نا جس نے کہا تھا کہ جناب علی امریکہ میں جا کے کہ جی ہاں ہمیں پہلے اپنا گھر سیدھا کرنا ہوگا. ہمارا گھر تو الحمدللہ بالکل درست تھا. اس نے وہاں یہ بات نہیں کی کہ ہم نے 70,000 سول ہمارے شہید ہوئے ہیں، اس میں ہمارے پاکستان کے مایہ ناز جنرل شہید ہوئے ہیں. ابھی گزشتہ مہینہ میں جو ایک بہت بڑا سان ہے وہ ہمارے سینئر لیڈرشپ ملٹری کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے، شہید ہو گئے. اور اس کے مطابق وہ جو پیپلز پارٹی کے ایکس پرائم پی ایم ہیں وہاں کے ڈگری ہوتی ہے والے، تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جو امریکن ایمبیسی اس نے اس پہ اپولوجائز کیا کہ جی یہ ہم سے، ہماری فوج سے کسی آپریشن میں مس فائر ہوا. تو اب کس کی بات مانیں کس کی بات نہ مانیں، لیکن دکھ تو ہمیں اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ بہترین ہماری قیادت تھی ملٹری کی، شہید ہو گئے. تو پاکستان میں جو ہمارے سپاہی ہیں، ہمارے آفیسرز ہیں سارے، ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں. کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا
کہ پاکستان میں کسی شخص کو اجازت دی بھی نہیں جا سکتی کہ وہ ہماری پاک آرمی کی وقار سے اور ان کا جو ڈسپلن اس پہ وہ کسی جو ہے بھیانک یا بکواس کرنے کی کوئی کوشش کرے گا، ایسی اجازت دی نہیں جا سکتی۔ تو یہ بڑی سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان میں عمران خان اور ان کے جو دیگر رفقا ہیں، سوچ سمجھ کے جو ہے نا بہرحال بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا منصب جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اور جیسا کہ آج انہوں نے عطر ملنا بھی بات کہی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایک غلط روایت خدا نہ کرے کہیں قائم نہ ہو، تو ہمیں اپنے اداروں کی عزت کا ان کا احساس کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اور دوسرا یہ دیکھیں، اب سیلاب کا معاملہ ہے تو پارٹیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں جن کی بات کرتے ہیں فنڈز اکٹھے کیے ہیں عمران خان نے، اور وہ ایک بڑے اچھے انداز میں وہ سارا کچھ اس کو صرف کریں گے۔ سندھ کا دورہ کیا، وہاں دیکھیں کیا حالات ہیں، ہر جگہ جو معاملات ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں۔ اب جو اگلا کرائسس آ رہا ہے فوڈ کا، تو اس پہ تو کسی کو نہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے، نہ ادارے بات کر رہے ہیں۔ تو باقی یہ باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جو اصل ایشوز پاکستان میں آئیں گے تو وہیں یہ ساری ہماری جو اعلیٰ قیادتیں ہیں نا ہر تمام شعبوں کی، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سر درد بن جائے گا۔ تو باقی نظام تو اپنے چلتے رہتے ہیں، لیکن جو یہ اس پورے ملک کا جو سسٹم ہے، جب کھانا پینا نہیں ہوگا تو صومالیہ بن جائے گا، افریقہ کی صورتحال نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے پاکستان کو دو چار نہ کریں۔ تو یہ تو ان میں تو کسی میں سکت نہیں ہے، یہ فلڈ کو نہیں سنبھال سکے کہ اس پانی کو ذخیرہ کر لیا جاتا، تو یہ اپنے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب اکیلا عمران خان کیا کر، ہر طرف سے تو اس کو یہ پڑ گئے ہیں۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے وقت بھی پارٹی کی حکومت میں تو جب پی این اے نے تحریک چلائی تھی، مولانا مفتی محمود نے، یہ جو کالا جھوٹا ہے اس کے باپ نے، تو وہ سارے یہی لوگ شامل تھے جس میں اس نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ وہ کہ یہ جو 9 بلڈی ہانڈس آفٹر مائی بلڈ، وہ تاریخی لفظ ہیں اس کے، تو اور اس کو انہوں نے نشان عبرت بنایا تھا۔ تو اس میں بہت سارے جو ایلیمنٹس ہیں، تو جو مشرقی پاکستان میں ہوا انجسٹس تھا، ان کو انصاف نہیں ملا۔ آج بھی وہ ہم سے قدر بہتر ہو گئے ہیں اپنی معاشی حالت میں۔ تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں ہمیں اپنے معاملات کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عام شہری کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ وہ سارے معاملات کو دیکھ سکیں، لیکن آج وہ شعور جو آج سے 30 سال پہلے تھا، وہ آج 300 گنا بڑھ چکا لوگوں کا۔ ساری قوم ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے۔ اب ہر بچہ بچی بزرگ ہر بندے کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ابھی جو ایک ریسنٹلی ایک جو رپورٹ شائع کی گئی ہے توشہ خانہ کی، جسے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا پتہ نہیں سو کالڈ نواسا کھوتا، وہ کہتا ہے جی ٹوچا کھانا، تو پہلے تو اس کو چاہیے کہ ڈنڈا اپنے گھر میں پھیرے، اس میں دیکھیں وہاں انہوں نے کہاں کہاں ٹوچا ٹوچا کیا ہوا ہے۔ باپ بھی ٹوچا خور، چاچا بھی ٹوچا خور، سارا ٹبر ٹوچا خور، انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ملک میں۔ تو اصل مجرم تو یہ ہیں، ہماری اعلیٰ عدالتوں کو یہ ان معاملات کو چھوڑ کے جو آپ کو سارے ہر ثبوت ہے، وہ خٹک کا جو اس کا آئی بی کا سربراہ تھا، اس نے بتایا بی بی سے لے کے بابوں تک کہ جی کس طریقے سے دولت کا استعمال کیا ہے اور دولت کہاں گئی ہے اس ملک کی۔ بابا سرتاج جس کو پکڑیں اسے ذرا پھیرا لگوائیں نا سی آئی اسٹاف گوال منڈی کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر کرے، برکت ہو جائے گی۔ ان میں جو قابو آ جائے انہیں ان کے سپرد کریں۔ اور سب سے بہترین جو ہے وہ فخر پنجاب شہباز شریف نے ان کو بڑا ان کی ٹریننگ کی ہے، اور وہ قابل فخر جو ہیں وہ پولیس آفیسر رہے ہیں، عابد باکسر، 5-7 بندے تو ان کے سپرد کر دیں، دیکھیں پاکستان میں اللہ خیر کے لہر بہر ہو جائے گی، سارا پیسہ بھی واپس آئے گا۔ انہیں پتہ ہے کہ پیسہ ملک کا کیسے آتا ہے۔ یہ ایک جو موٹا بھالو ہے اس کو لندن کے بیچ میں سے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بٹھا کے پیسے مل جائیں گے انہیں پاکستان کو۔ تو باقی جو ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا سرمایہ ہیں، جیسے عابد باکسر ہیں، ایسے اور بہت سے ہیں، پولیس میں ہیں، فوج میں ہیں، ہمارے جو بہترین ادارے ہیں جو ہمارا فخر ہیں، انہیں سارے چوروں سے نپٹنا آتا ہے۔ فقط یہ ہے کہ ایک مشن ہونا چاہیے کہ جو ان کے پاس وہ سارا ہمارا پیسہ محفوظ ہے، وہ قرض اتارو، ملک سنوارو، پیسہ ہمیں دے دو۔ تو وہ سارا پیسہ سرتاج عزیز کے ذریعے
اور وہ سیف الرحمان کے ذریعے اور وہ اسحاق ڈار جو وہ پینچروں کی وہ چچا پینچر، یہ سارا پیسہ ان کے ذریعے ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ تو ان میں سے چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑ کے تو آپ ان سے سارا کچھ برآمد کروا لیتے ہیں، ہاتھی بھی برآمد ہو جائے گا گوال منڈی میں۔ تو ان کے ساتھ جو کریں ایسا پاکستان پہ احسان کریں، پاکستان پہ آپ احسان کر لیں ساری زندگی۔ ہر بچہ جو ہے جب بوڑھا ہوگا اس وقت اپنے اداروں کو سلوٹ مارے گا، گلی میں جہاں بھی ہوگا۔ تو اپنے وقار کو پیدا کریں، آپ کی بہت شان ہے، آپ کے وقار میں کوئی بندہ کمی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنرل آتے ہیں چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ہمارے ملک کا دفاع اور ہمارے دیگر جو اس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ تو اس پہ پاک فوج کا جو آج کا اعلامیہ ہے وہ بھی نہیں اس قدر سخت ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان کوئی وہاں منڈی بازار کا تو بندہ ہے نہیں، پاکستانی ہے، یہ فوج بھی اس کی ہے، آپ بھی اس کے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کو آپ ایسا نہ کریں کہ آپ ایک پہ چڑھائی کر دیں اور دوسرا جو ہے نا اس سے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی فوج کو ہر طرف سے گھیرے۔ نواز شریف نے کوئی کسر چھوڑی تھی؟ اس کی بیٹی نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ ان کے تمام لوگوں نے آپ پہ ہٹ کے حملے کیے ہیں۔ کیا حامد میر کا وہ قصہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ تو آپ کے گھروں کے اندر بیڈ روم تک کی بات کرتا ہے، تو لیکن وہ تو پھر رہا سکون میں ہے وہ لوگ۔ تو جانے دیجیے، آپ کی بہت مہربانی ہے، پاکستان کے اندر تفریق پیدا نہ کریں۔ ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں۔ ہر اس آدمی کی آپ بات سنیں، کس سے کریں ہم جا کے بات؟ اگر ہمیں کوئی پرابلمز ہیں، ہمیں کوئی مسائل ہیں، ہم اب کسی چیز کو لٹتا دیکھتے ہیں تو ہمارا کون ہے جس کو ہم جا کے سارا سلسلہ کہیں گے؟ آپ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے طاقت دی ہے کہ آپ اس سارے معاملات کو اچھے طریقے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس ان سب لوگوں کی فائلیں ہیں۔ جب آپ کے پاس اللہ کی یہ امانت ہے جس کا آپ نے حلف دیا ہے تو آپ اس سلسلے پہ بالکل آپ پورے اتریں، کیونکہ آپ سے پوچھ گچھ ہونی اور بہت زیادہ ہونی ہے۔ تو یہ جو لیڈرشپ ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی ہے تو یہ بہت بڑے عذاب میں آ جائیں گے۔ جہاں جہاں کسی کی غلطی ہوگی، ایک عام آدمی تو بیچارہ چھوٹے چھوٹے لتر پولے فرشتوں سے کھا کے بچ جائے گا۔ تو علی جا جو یہ منصب کے مالک ہیں، جو ان کی چیخوں پکار ہوگی، وہاں تو کسی نے نہیں آنا، وہاں تو اپنی اپنی لاٹھی ہوگی اور اپنی بھینس بھی ہوگی۔ تو دیکھیں گے وہاں پہ وہ لاٹھی کون سی بھینس کو پڑتی ہے۔ تو ان کو خیال کرنا چاہیے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اور یہ ساری بات چیت کا جو فائدہ ہے کس کو ہو رہا ہے؟ انڈیا کو ہو رہا ہے۔ سارا معاملہ انہی کے طے شدہ منصوبوں کے تحت ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے اب جو اندرونی مفادات ہیں اس کے لیے انہوں نے اکٹھے چھوڑے ہوئے، یہاں پہ داڑھیوں والے بھی ہیں، بغیر داڑھی کے بھی ہیں۔ تو اس سارے معاملے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ تو ہماری جستجو انہی چیزوں کے لیے ہے، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے دنیا میں قائم اس لیے ہوا ہے، راج کرنے کے لیے۔ مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے۔ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ بڑے بہادر لوگ تھے، انہوں نے ہر معاملات کا سارا جو ہے اس کا سامنا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی، پاکستان سے معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال کیجیے، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔